वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खातिम फजल नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और इस्लाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मंडे टू फ्राइडे बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके लिए आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लेकर आते हैं। इस शो में आप खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, खुदा से हम बातें करते हैं, दुआ करते हैं और सब खुदा से बरकत पाते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी कमिटमेंट के लिए कि आप हर सुबह हमारा साथ देते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको वेलकम कहते हैं, जी आया कहते हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करते हुए मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप खुद भी इस प्रोग्राम को देखिए, अपने दोस्तों, अजीजों, बहनों, भाइयों को बताएं कि वो भी बरकत पाएं। देखिए, जब आप कोई अच्छी चीज देखते हैं तो आप दूसरों को बताते हैं कि जी ये जगह बड़ी अच्छी है, आप वहां जाएं, विजिट करें। अगर आप कोई चीज अच्छी खरीदते हैं, आपको कोई दुकान पसंद आती है, आप उसके बारे में अपने दोस्तों चीजों को बताते हैं कि जी फलां रेस्टोरेंट में जाइएगा, वहां पे खाना बड़ा अच्छा था, फलां शॉप पे हम गए तो वहां पे बड़े अच्छे जो लिबास हैं वो मिलते हैं, फलां जगह जो है बड़ी खूबसूरत है, तो यू मस्ट विजिट दैट प्लेस। तो इसी तरीके से अगर आप खुद इंजॉय कर रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, तो क्या ही खूबसूरत बात हो कि आप दूसरों को भी इस बारे में बताएं। खुशखबरी का फैलाना, अंजील को दूर तक पहुंचाना, एवेंजलिज्म यही है कि आपने खुद खुदावन का तजर्बा किया है तो आप दूसरों को भी इस बारे में बताएं ताकि वो भी खुदावन का तजर्बा कर सके। तो अजीजों, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लिंक को जितना भी ज्यादा अपने दोस्तों, अजीजों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप कीजिए। मैं इस बात के लिए आपका इंतहाई मशकूर हूँ और खुदाम का भी शुक्र करता हूँ कि जब हमने इस ब्रेकफास्ट शो को शुरू किया था तो चंद लोग थे जो कि इस प्रोग्राम को फेसबुक पे देखते थे, लेकिन अब खुदाम का शुक्र है कि ये कारवां जो है वो रोज रोज बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, आप सबने मिलकर इस बात को मेरे साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत पाते हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन आप बाइबल टीवी को देख सकते हैं और वेबसाइट है www.bibletvglobal.com और फेसबुक लाइव है, यूट्यूब लाइव है, अमेजोन पे उसकी फायर स्टिक जो है वहां पर आप इसको देख सकते हैं। छोटी सी डिवाइस है, इसे आप खरीदिए और इसको यूज कीजिए और आप एंजॉय करें। ना सिर्फ बाइबल टीवी ग्लोबल बल्कि बहुत सारे दीगर चैनल भी जो है उस पर मौजूद है। जादू बॉक्स पे बहुत सारे क्रिश्चियन चैनल हैं जिनको आप देख सकते हैं। ना सिर्फ बाइबल टीवी ग्लोबल बल्कि दीगर जो चैनल है वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका मोबाइल है, चाहे वो एप्पल है या एंड्रॉयड है, उस पर आप इसका फ्री ऐप जो है अपने आईफोन पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आईपैड पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहां पर भी आप हों, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी जगह बैठे हुए हैं, आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप जरूर इस प्रोग्राम को आप देखिए और बरकत पाइए। तो आज के प्रोग्राम का आगाज जैसे कि हम हमेशा खुदा के पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं, तो आइए आज भी खुदा के इस काम को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ज़बूर 138 जो है वो खुदावन के पाक कलाम में से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा, साम 138। तो आइए खुदावन के पाक कलाम में से चंद आयात को देखते हैं और फिर उसके बाद हम खुदावन की हमदो सना करेंगे, खुदावन का पाक कलाम जो है वो सीखेंगे। तो यूं लिखा है खुदावन के जिंदा पाक कलाम में, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदह सराई करूंगा, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीत देकर मेरा हौसला बढ़ाया।
آئے خداون، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ وہ خداون کی راہوں کا گیت گائیں گے کیونکہ خداون کا جلال بڑا ہے۔ خداون کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھ جانے پر خداون کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداون قدوس، زندہ، مہربان، پاک خدا، لشکروں کے خداون، تو جو قدیم الایام ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش کرتے ہوئے تیرے خوبصورت قدموں میں آتے ہیں۔ پیر خداون تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو زندگی بخشتا ہے، کیونکہ تو اپنے اندر زندگی رکھتا ہے۔ اے پیر خداون، ہم آج کی سہانی صبح کے لیے اور تیری موقع ہے کہ 35 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے خدا کی خدمت کرتے ہوئے، تو اس سلسلے میں ایک شکرگزاری کی عبادت جو ہے وہ ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ 8 مئی کو 2 بجے یعنی اس کمنگ سنڈے پہ یہ پروگرام ہوگا، اور اس کی انفارمیشن جو ہے وہ میں نے پیج اپنے جو اس پہ شیئر کی ہیں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور آئیں اور ہماری شکرگزاری میں شامل ہوں۔ بہت سارے جو بہن بھائی ہیں وہ دیگر جگہوں سے بھی آ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس چرچ میں اتنا سپیس نہیں ہے۔ میری اچھا تو یہ تھی کہ میں سب کو بلاتا اور جتنے بھی دوست عزیز ہیں سب کو اس خوشی میں شامل کرتا، لیکن جگہ کی کمی کے باعث اور میری یہ خواہش بھی تھی کہ ہم چرچ میں اس پروگرام کو کریں، اور ابھی اس کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ پیج پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چرچ میں ہم یہ پروگرام کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے اس کو اپنے چرچ میں ہی اس پروگرام کو رکھا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور آئیں اور ہماری اس خوشی میں شامل ہوں، تاکہ ہم سب مل کر خداوند کی تعریف کر سکیں، خداوند کی شکرگزاری کر سکیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 24، 25 اور 26 جون کو یورپین کرسچن کنونشن ہو رہی ہے، اور اس ایشین کرسچن کنونشن کا انعقاد ہم ہر سال کرتے ہیں۔ ڈیو ٹو دیٹ کووڈ پچھلے چند سالوں میں ہم اس کنونشن کو نہ کر پائے، لیکن اس سال یہ کنونشن جو ہے یہ 24، 25، 26 جون کو ہوگی۔ 24 تاریخ کو شام کو لیڈرشپ اینڈ پاسٹر کانفرنس ہوگی، جس میں خداوند کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر مقصود کامل، جو کہ ڈائریکٹر رہتے اسلام آباد میں جو انسٹیٹیوٹ ہے لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ، تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو کنونشن کے جو مین اسپیکر ہیں وہ بھی ہوں گے۔ سیٹرڈے کو یہ پروگرام 11 بجے شروع ہوگا، اور فرائیڈے شام سے ہم اس کنونشن کا انعقاد جو ہے، اس کا جو اوپننگ ہے وہ کر دیں گے، اور پھر یہ سنڈے تک یہ کنونشن جو ہے جاری رہے گی۔ تو اگر آپ یورپ میں ہیں اور آنا چاہتے ہیں، چھٹیاں ہوں گی اوبیسلی میرا خیال ہے اس دنوں میں، تو آپ ضرور آئیں اور ہمیں جوائن کریں۔ اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ ہے 07718992824۔ جو اوورسیز جو پاکستانی کرسچنز ہیں، انڈین کرسچنز ہیں، دے آر آل ویلکم۔ اور جو کوڈ ہے ہمارا کنٹری کوڈ جو ہے وہ 00447718992824، یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ تو آپ آئیں۔ جو گاسپل سنگر ہیں ان کے لیے اسپیشل ایک سیشن میں نے مختص کیا ہے، اور سیٹرڈے کو ان کے لیے یہ موقع ہوگا کہ آپ خدا ان کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں، کہ اسے سمجھ نہیں پائیں گے، سیکھ نہیں پائیں گے۔ تو ہم نئے عہد نامے میں سے خداوند کے زندہ پاک کلام کو دیکھیں گے۔ پہلا پطرس کا خط، اس کا پہلا باب 13 آیت سے میں خداوند کے پاک کلام کو آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ 21 آیات تک ہم خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 228 پر ہے۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور فرمبردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اور جبکہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر
طرفداری کے انصاف کرتا ہے تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیچھے سے تھا، مگر ظہور آخر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ خداوند کے عظیم، خوبصورت، زندہ، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگے۔ مہربان پاک خدا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو ہمارا مخلصی دینے والا ہے، تو ہمارا باپ ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم تجھے ابا یعنی آئے باپ کہہ کر بلا سکتے ہیں۔ اس بڑے استحقاق کے لیے، تیرے فضل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں غلامی کی اور دہشت کی روح نہیں بخشی، بلکہ لے پالک ہونے کی روح بخشی ہے۔ ہم جب چاہیں اور جہاں چاہیں تیرے پاس آ سکتے ہیں، اور تو اپنی بائیں پھیلائے ہمیں اپنے پاس آنے کا موقع بخشتا ہے۔ تو نے ہمیں وقت کی قید سے آزاد کیا ہے، تیرا شکر ہو خداوند۔ اس وقت جبکہ تو ہم سے بات کرنا چاہتا ہے خداوند، ہمیں سننے والے کان عطا فرما، ہمارے ذہنوں کی مٹی کو کلام کے اس بیج کے لیے تیار کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا۔ اور اے پیر خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے سندر ہاتھوں میں دیتا ہوں، درخواست کرتا ہوں پیر خداوند کہ تو میری کم عقلی میں اپنی عقل، اپنی دانش کو ظاہر کرنا، بڑی برکت دینا۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے ونڈو شاپنگ کرنے کا۔ یہ بات نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن ان کی جو چوائس ہوتی ہے وہ بڑی ہائی ہوتی ہے، اور وہ پہلے جناب ان کو ہوتا ہے کہ چلے پہلے ہم ذرا دیکھ لیں، مارکیٹ دیکھ لیں اور گھوم پھر لیں، اس کے بعد ہم خریداری کریں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بڑی ضروری ہوتی ہیں، اور بعض کا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو افورڈ نہیں کر سکتے، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن لے نہیں پاتے۔ بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں جن کو ہم لینا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، بٹ ڈیو ٹو ڈفرنٹ ریزنز ہم ان کو نہیں لے پاتے۔ روحانی طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ there are few things these are very very crucial, very very important، اور یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کے بغیر آپ روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتے۔ پچھلے ہفتے ہم نے ایک سیریز کو ختم کیا جس میں ہم نے اسپرچل اگنورنس کے بارے میں سیکھا، اسپرچل بلائنڈنس کے بارے میں سیکھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع المسیح کی ہماری زندگی میں، ہماری روحانی ترقی میں کیا اہمیت ہے۔ آج اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کا جو اسپرچل ویژن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ابھی جیسے میں نے یہ گلاسز پہنی ہوئی ہیں، اگر یہ گلاسز جو ہیں یہ اکارڈنگ ٹو میری جو آئی سائٹ ہے اس کے مطابق یہ نہیں ہے تو مجھے پرابلم ہوگی اور میں دیکھ نہیں پاؤں گا درست طریقے سے۔ تو اگر آپ کی جو روحانی جو ویژن ہے، آپ کی جو آنکھیں ہیں روحانی طور پر، وہ پورے طور پر نہیں کھلیں گی اور آپ ان کو نہیں دیکھ پائیں گے، ان چیزوں کو جو کہ آپ کے لیے ضروری ہیں، اور خداوند کو جاننے کے لیے آپ کا جو ہیونلی ویژن ہے، آپ کا جو اسپرچل ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں کو جو ہے وہ سمجھیں اور سیکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو شیطان ہے اس نے لوگوں کے ذہنوں کو قابو میں کیا ہوا ہے، اور وہ ان روحانی باتوں کو درست طریقے سے
نہیں جان پاتے اور ان کا ویژن جو ہے وہ ابھی تک بلیئر ہے, کلیئر نہیں ہے. جب آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, آپٹیشنز کے پاس جاتے ہیں, تو آپٹیشنز آپ کے ڈفرنٹ جو ہے وہ گلاسز جو ہے وہ لگا کے چیک کرتا ہے اور پھر وہ فکس کرتا ہے کہ آپ کی آئیز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, آپ کو درست نظر آتا ہے. ان دا سیم وے God is trying to fix our eyesight. روحانی جو آنکھیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. بہت دفعہ ہم اس بات کو پسند بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ ہماری پرابلم ہے کہ ہم ڈسپلن کو جو تنبیہ ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے. لیکن فار دا سیک آف دس spiritual vision, I think it is very important to learn all these things which are very important in our spiritual journey. اور ایک اور بات بھی ہے کہ جو اسپرچل اپولوشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں, بہت ساری ایسی سوچیں ہیں, خیالات ہیں جو کہ لوگوں کی طرف سے ہمارے تک پہنچتی ہیں, اور وہ اسپرچل جو اپولوشن ہے, جو آلودگی ہے, ایک تو وہ آلودگی ہے, مٹی ہے, یہ سارا کچھ جو ہے. ابھی میرے ایک دوست جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے نارتھ سے, مانچسٹر سائڈ سے, وہ کہتے ہیں یار میں جب ہیتھرو ایئرپورٹ کے پاس سے گزرا تو جو اس کی اسمیل تھی آئل کی اور جو پیٹرول کی جو اسمیل تھی وہ کہتا بہت زیادہ تھی. تو میں نے اس سے مذاقن کہا, میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ آپ چونکہ نارتھ سے آئے, وہاں پہ بڑی فریش ایئر ہے, تو ہمارے جو ذہن ہیں, ہمارے جو دماغ ہیں وہ یوز ٹو ہو چکے ہیں. دیکھیں وہ جو لوگ ہیتھرو ایئرپورٹ کے قریب رہتے ہیں ان کو نہ تو زیادہ کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے آواز سے, اور نہ یہ پولوشن جو ہے وہ ان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے. لیکن جو لوگ فریش ایئر سے آتے ہیں, اسکاٹ لینڈ سائڈ سے, نارتھ سے, مڈ لینڈ سے, تو وہ بڑا فیل کرتے ہیں کہ یار بڑی پولوشن ہے یہاں پہ. اور اگر آپ نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, کوئی لائٹ کلر کا آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دم ان پہ جو ہے نا داغ پڑ جاتے ہیں اور ان پہ ڈسٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو زیادہ اس بات کا احساس ہوتا ہے, لیکن ہم کیونکہ وہ یوز ٹو ہو چکے ہیں اس لیے شاید ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پولوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح جو لوگ ہیں جو کہ روحانی طور پر چلتے جا رہے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنی روحانی آلودگی ہے ہمارے ماحول میں. اور لوگ جو ہے گناہ کو گناہ کہنا پسند نہیں کرتے, یوز ٹو ہو چکے ہیں وہ, بس یہ تو ایک کامن چیز ہے, کوئی بات نہیں ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جو شربت ہے اس کو اس کی بوٹل جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ زہر ڈال دیں تو وہ شربت نہیں ہوتا, وہ زہر ہی رہتا ہے. تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے اس زہر کو اس شربت کی بوتل میں جو ہے نا بند کر دیا ہوا ہے. تو ہمیں ان باتوں کو جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان کو بڑے دھیان کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ آپ کی, اگر آپ اف یو آر ریئلی انٹرسٹڈ ان یور اسپرچل گروتھ, اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آپ اگنور کر دیں, نہ لکھیں اس کو, آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ واقعی سیریس ہیں بائبل مقدس کے معاملے میں, خدا کے پاک کلام کے بارے میں سیریس ہیں, تو پھر آپ کو ان باتوں کو ذہن نشین کرنے کو, دیکھیں ہمارا ذہن جو ہے بڑا محدود ہے, ہماری عقل بڑی محدود ہے, تو آپ کو ان باتوں کو لکھنے کی ضرورت ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں. کل میں جب بچوں کو کنفرمیشن کی کلاس لے رہا تھا تو میں ان کو سکھا رہا تھا, تو میں بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے. I'm really thankful to God کہ بچوں کو خدا نے بڑی عقل دی ہے, فہم دی ہے کہ now they are bringing their own Bible and notebook. اور میں جو میں نے 4 ہفتے پہلے ان کو جو کچھ سکھایا تھا, وہ بچے جب اس میں سے وہ مجھے بتا رہے تھے, ریمائنڈ کروا رہے تھے کہ دیکھیں جی آپ نے یہ بتایا تھا, میں نے لکھا ہوا ہے. I'm so happy. تو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اپنی ایک نوٹ بک ہونی چاہیے, ایک جرنل بنائیں, جو بھی اچھی بات آپ کو ملتی ہے اس کو لکھ لیا کریں. میں ابھی دیکھیں میں نے موبائل پہ یہ ایسا سسٹم کیا ہوا ہے کہ جو نوٹس ہوتے ہیں میں اس پہ ان کو لکھ لیتا ہوں. ایک پچھلے دنوں ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی اور آپ کو پسند آئے گی, اور وہ اس کو میں نے ٹائپ کر لیا اپنی نوٹ بک میں. اور بڑی سیریس یہ بات تھی کہ دوست جو ہیں وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, فرینڈز کمز اینڈ گون, لیکن جو دشمن ہوتے ہیں وہ فیتھفل ہوتے ہیں. Enemies are faithful. Friends are coming and going, but the enemies are faithful. Very, very tricky
اینڈ ویری سینسٹیو اسٹیٹمنٹ کہ واقعی زندگی میں جو دوست ہوتے ہیں، جو آپ کے عزیز ہوتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ پرماننٹ فیتھفل تو اس لیے یہ جو کوٹیشنز ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جن آپ کے ذہن کو وسعت بخشتی ہیں، آپ کے خیالات کو جو ہے وہ وسعت بخشتی ہیں. تو ان پہ پھر میں جب غور کرتا ہوں، ریفلیکشن جسے آپ کہہ لیں، میڈیٹیٹ کرنا، پھر میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، کیوں یہ بات کہی گئی. اور I was watching actually a movie about the Second World War، اور اس میں یہ بات جو میں نے سنی اور میں نے اس کو ٹائپ کر لیا. تو آپ لکھل ان باتوں کو تحریر کر لیا کریں. نو آج جو میں 3 جو ریالٹیز ہیں، 3 فیکٹس جو ہیں، وہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو آپ پہلے جو پوائنٹ ہے اس کو آپ تحریر کریں کہ جس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ نجات نہیں پا سکتے، اور وہ ہے یسوع کا خون، بلڈ آف آور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ. خداوند کا جو لہو ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ ہماری زندگی میں کس قدر ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی کیوں خون ہی کیوں، یسوع کا خون کیوں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، لہو میں، خون میں زندگی ہے. 3 کمپوننٹس ہیں. اگر آپ اناٹمی کو جانتے ہیں، سائنس اباؤٹ دا باڈی، تو ایک تو آپ اسپرچل بینگ بھی ہیں، روح، جان اور بدن. تو روح جو انٹلیکچل پرسن، جو انر پرسن ہے، اور بلڈ جو ہمارے وینز میں، ہمارے شریانوں میں جو گردش کرتا ہے، اس کے اندر زندگی ہے. اور جو سول ہے، جس کو ہم جان کہتے ہیں، یہ خون میں ہے. انسان کی جان جو ہے اس کے خون میں ہے. اس لیے خدا نے منع کیا کہ قتل نہیں کرنا، اور اس لیے جو بروں کی قربانی جو گزاری جاتی ہے، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. تو اس لیے خدا یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ بہایا گیا. اور خدا یسوع مسیح کا خون جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پرانے اہدامہ میں خون چھڑکا جاتا تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب خروج اس کا 12 باب، اس میں ہم دیکھتے ہیں خداوند نے کہا کہ گھر میں جو ہے برہ جو ہے ذبح کیا جائے، اور اس کا خون جو ہے اس برے کا چوٹوں پہ لگایا جائے. اور جب خداوند کا فرشتہ گزرے گا تو وہ ان کے پیلوٹوں کو، بنی اسرائیل کے پیلوٹوں کو چھوڑ دے گا، اور مصریوں کے پیلوٹے جو ہیں وہ مر جائیں گے. سو دیر از اے شیلٹرنگ پاور، دیر از اے پروٹیکشن، دیر از اے لبریٹنگ پاور ان دا بلڈ آف جیسس کرائسٹ. تو خداوند یسوع مسیح کے خون میں یہ قدرت ہے، اور اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں بچاتا ہے، ہمیں ساری ناراستی سے پاک اور صاف کرتا ہے. جو پرانے اہدامہ میں جو ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ جو برہ جو ہے وہ ذبح کیا جائے وہ بے عیب ہو، اس کے کان چیک کیے جاتے، اس کے دانت چیک کیے جاتے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بکرا جو ذبح کیا جا رہا ہے، جو مینڈا ذبح کیا جا رہا ہے، جو بیل ذبح کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے ایسی کہ وہ قربانی جو ہے کہیں قبول نہ ہو. تو خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ایک انوسینٹ، وہ برہ جو ذبح کیا گیا، تمام دنیا کے جہان کے گناہ جس نے اپنے اوپر لے لیے. یوحنا بپتسمہ دینے والا اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. اور عیسائی 53 باب اس کی بڑی خوبصورت تصویر ہے کہ اس کی زبان میں کوئی چھل نہیں تھا. اس نے ہماری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیا، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا. تو خداوند کا جو خون ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ ہمیں تمام ناراستی سے پاک و صاف کرتا ہے. ابھی جو ورد ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھا، پہلا پترس کا 1 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہماری رہائی ہوئی ہے، ہمیں مخلصی حاصل ہوتی ہے. تو خداوند کا جو لہو ہے اس کے اندر گناہوں کی معافی ہے، اس کے اندر شفا ہے. اس کے خون بہانے سے نہ صرف ہم نے نجات پائی بلکہ شفا بھی پائی. سو دس بلڈ از very very precious, very very important in our spiritual growth. خداوند یسوع مسیح کے لہو کے بغیر آپ پاک اور صاف نہیں ہوتے. اس کا لہو ہمیں تمام ناراستی سے پاک اور صاف کرتا ہے. دوسری جو اہم بات ہے،
اگرچہ اس سبجیکٹ کو اگر میں دیکھوں تو میں بہت زیادہ ایکسپینڈ کرتا ہوں، لیکن چونکہ کچھ اور پوائنٹ بھی جن کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، لیکن اس سبجیکٹ کو اگر آپ بلڈ آف جیسس کرائسٹ کے بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ضرور آپ میری جو ویڈیو ہے ان کو یوٹیوب پر دیکھیں، جہاں پر میں نے سگنیفیکینس آف دا ہولی کمیونین کے بارے میں جب بات کی کہ واٹ از دا ویلیو اینڈ دا امپورٹنس آف دا بلڈ آف جیسس کرائسٹ اینڈ دا باڈی آف جیسس کرائسٹ، تو آپ ضرور ان کو دیکھیے گا. لیکن میں یہاں پر مختصراً صرف بتانا چاہتا ہوں کہ دیر از اے شیلٹرنگ پاور، دیر از اے لبریٹنگ پاور، دیر از اے پروٹیکشن ان دا بلڈ آف جیسس کرائسٹ. اور خدا یسوع مسیح کا خون جو ہے اس کے وسیلے سے ہمیں گناہوں سے مخلصی اور رہائی حاصل ہوتی ہے. دوسری جو ضروری بات ہے وہ ہے ایمان. اگر آپ دیکھیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں عبرانیوں خط کا مصنف کہتا ہے کہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں. دو طرح کا ایمان ہے، ایک ایکٹیو فیتھ ہے اور ایک پیسو فیتھ ہے. ایک متحرک ایمان ہے اور ایک غیر متحرک ایمان ہے. اب دیکھیں جو متحرک ایمان ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے، اور غیر متحرک ایمان جو ہے جو ایکٹیو اور پیسو فیتھ ہے، ان دونوں کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے، تھرتھراتے اور کانپتے ہیں. ان کو وہی پتا ہے. جب خدا یسوع مسیح ایک قبرستان سے گزرے تھے، گراسینیوں کے علاقے میں گئے، اور وہاں پر ایک شخص تھا جو کہ بدرو گرتا تھا اور اس میں بدروا تھی. تو خداوند نے جب ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم لشکر ہیں، لیجنڈ، مور دین 6000 جو ایول اسپرٹ تھی وہ ایک شخص میں تھی. تو وہ جو ایول اسپرٹس تھیں انہوں نے کہا کہ تو خدا کا قدوس ہے. اس کا مطلب جو ہے کہ جو ابلیسی قوتیں ہیں، جو فالن اینجلز ہیں، وہ جانتے ہیں. دیکھیں یہ ایک اسٹیٹک نمبر ہے، یہ کیونکہ جو اینجلز ہیں ان میں پروکریشن نہیں ہوتی. پروکریشن کیا ہے؟ فرشتوں کے بچے نہیں ہوتے. تو وہ ایک فکس نمبر ہے. 1/3 اینجل جو آسمان سے گرائے گئے، جب ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو وہ جو 1/3 فرشتگان جو ہیں گرائے گئے، اب وہ نمبر جو ہے وہ فکس ہے. وہ نمبر کیسے بڑھتے ہیں؟ وہ جب انکارنیٹ کرتی ہیں ایول اسپرٹ انسانوں کے اندر، تو اس طریقے سے ان میں پروکریشن نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے اپنے نمبرز کو جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو شیاطین ہیں وہ تھرتھراتے اور کانپتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ خدا کا قدوس ہے. وہ اس بات کو جانتے ہیں خدا کون ہے، یسوع کون ہے، وہ اس بارے میں جانتے ہیں. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس دور میں لوگ جو ہیں وہ اس کی قدوسیت کو، اس کی ابنیت کو، یعنی اس کی سنشپ کو وہ نہیں مانتے. وہ اس کے خدا ہونے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یسوع مسیح خدا ہے. اور اس کو یہ ثابت، بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں اگر اس نے اپنی زبان مبارک سے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، لیکن کیا خدا کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خدا ہے؟ تھرو ہز کریٹو پاور ہم اس کو جانتے ہیں کہ وہ خدا ہے. تو خدا مسیح پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بلیو ہز کریٹو پاور، یو نیڈ ٹو بلیو آن ہز ورک. جو کام اس نے صلیب پر کیا اس پر ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایمان جو ہے یہ بہت ضروری بات ہے. یہ تو میں بات کر رہا تھا کہ غیر متحرک جو پیسو جو فیتھ ہے اس کے بارے میں. اب ایکٹیو فیتھ کیا ہے؟ ایکٹیو فیتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اپنے ایمان سے، اپنے کاموں سے آپ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. یعقوب کے خط میں ان دا لیٹر آف جیمز ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھائی یا بہن بھوکا ہے، ننگا ہے، اور آپ اس کو کھانے کے لیے دے رہے ہو اور آپ کہہ رہے کہ جاؤ کھا پی سیر ہو، گرم ہو، لیکن پریکٹیکلی آپ کچھ نہیں کرتے، تو کہتا ہے کہ ایسا ایمان جو ہے وہ مردہ ہے، بے فائدہ ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کو پریکٹس کرنا ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک تالاب ہوتا ہے، وہی پانی ہوتا ہے، اور اس پونڈ میں جو کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی اس میں بدبو آتی ہے. اس میں سے آپ دیکھیں اگر اس کے پاس آپ کھڑیں گے تو آپ کو اسمیل آئے گی اس میں سے. لیکن ایک ہوتا ہے پانی جو اسٹریم جس کو آپ کہتے ہیں، چشمہ ہوتا ہے، وہ بہتا ہے، اس میں سے تر و تازہ پانی جو ہے وہ نکلتا ہے چشمے میں سے. تو آپ کو جو آپ کا جو فیتھ ہے، اٹ شوڈ بی لائک اے اسٹریم، ایک بہتا دریا ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو تازگی حاصل ہو، جس سے لوگ سیراب ہوں، جس کو لوگ انجوائے کر سکیں. تو اسٹیٹک جو فیتھ ہے اٹس ویری ڈینجرس. اس میں سے وہ زندگی جو ہے بدبودار
زندگی ہوتی ہے، اور اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ کا ایمان جو ہے وہ جو اسٹیٹک تو نہیں ہے، پیسو تو نہیں ہے، اور آپ کو اپنا ایمان جو ہے اس کو ایکٹیو کرنا ہے، آپ کے کاموں کو دیکھ کر لوگ یہ جانے کہ آپ اس کے شاگرد ہو، آپ اس کے لوگ ہو۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ، دس از سیکنڈ ٹروتھ، جو دوسری سچائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ خدا مسیح کے شاگردوں نے خدا ان سے کہا کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ تو ایمان جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ اسٹیٹک نہیں ہونا چاہیے، یہ متحرک ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے۔ تو خدا نے کہا کہ اگر آپ کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو آپ پہاڑ کو کہیں گے نا اپنی جگہ سرک جا، تو سرک جائے گا۔ تو ایمان کو جب خدا مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ ہمارے ایمان کو بڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ آپ کا فیتھ جو ہے وہ گرو کرتا ہے، وہ بڑھتا ہے، اور یہ روز بروز خدا ان کے ساتھ چلنے سے، پاک کلام کو پڑھنے سے، دعا کرنے سے آپ کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے خدا ان کے، دیکھیں خدا ان کا پاک کلام بتاتا ہے رومیو کے خط میں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا خدا ان کے کلام سے۔ تو جب آپ کلام کو سنتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ خدا ان کے پاک کلام پر میڈیٹیٹ کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا اور ترقی کرتا ہے۔ The third thing which is also very important، اور یہ بڑی جو ضروری بات ہے اور اس کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا ان کے پاک کلام میں سے ایک اور جو آیت ہے، بلکہ یہ ایک بڑی خوبصورت ٹیکسٹ ہے جس کو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ And this is one of my favorite جو چیپٹر ہے، because there is a relationship in this chapter۔ یہاں پر تعلق کی بات ہے، ڈالیوں کی بات ہے، دوست ہونے کی بات ہے، گواہ ہونے کی بات ہے۔ تو there are different relationship in this chapter۔ Gospel of Saint John chapter 15، یوحنا کا انجیل بیان اس کا 15 باب۔ ہم نے بچپن میں ان چیپٹرز کو جو ہے پڑھا، اور جیسے زبور 23 ہے، خدا میرا چھپان ہے، اس کو زبانی یاد کیا۔ دوسرا 53 باب جو ہے، زبور 121 سے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ تو یہ تمام جو باتیں تھیں، چیزیں تھیں، ہم نے سنڈے اسکول میں سیکھی۔ اور یہ جو جب ہم چھوٹے تھے، تو لیکن جب آپ انسان تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پھر جب میں لڑکا تھا، تو اب ظاہر ہے عمر کے ہم اس چیز میں پہنچ رہے ہیں جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں جب میں بچہ تھا، جب میں لڑکا تھا۔ تو خیر جب سنڈے اسکول جاتے تھے تو اس بات کو ہم سیکھتے تھے، زبانی جو ہے بائی ہارٹ ان ورسز کو یاد کرنا۔ پھر ہمیں گفٹ دیا جاتا تھا اور گھر والے بڑے خوش ہوتے تھے۔ لوگ کہتے یار وہ زبور سناؤ، اچھا جی وہ آیات سنائیں، دعائر بانی سنائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب آپ کہتے ہیں اچھا بیٹا آپ دعائر بانی ہمیں سنائیں، اور پیرنٹس کو میں دیکھتا ہوں جب ہم جاتے ہیں گھروں میں، اگر وہ ریڈنگ کر رہے ہیں، اگر وہ دعائر بانی بچے جو ہیں سناتے ہیں، تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور میں چرچ میں ہمیشہ بچوں کو انکریج کرتا ہوں کہ جب وہ سامنے آتے ہیں، اگر وہ سنگنگ کر رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں، تو پھر ان کو گفٹ دیا جاتا ہے۔ بچوں کو ہم انکریج کرتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے صبح کی جو سروسز میں بچے جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں سروس کو، سلولی میں ان کو اس بات کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ اچھا جی اب آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اب آپ نے دعا کرنی ہے، اور آہستہ آہستہ میں ان کو پریپیئر کر رہا ہوں۔ ابھی بڑا خوش ہوا کہ جو بچے جو کنفرمیشن کی کلاسز کے لیے آ رہے ہیں، ٹین ایجر ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا وڈ یو لائک ٹو کنٹینیو دس بائبل اسٹڈی؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم اس کو جاری ساری رکھیں گے۔ تو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ انٹروڈکشن آف دا بائبل کورس فار دیز چلڈرن۔ تو آپ اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ اس بات کو سیکھ سکیں، بائبل مقدس کے۔ بچے کیا بڑوں کو بھی بڑی ضرورت ہے کہ بائبل مقدس کے بارے میں سیکھیں، کہ بائبل مقدس کو کنہوں نے تحریر کیا، کن حالات میں لکھی گئی، اور اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں۔ تو یہ تمام باتیں جو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، خود بھی آئیں۔ اینی ہو، تو جو تھرڈ جو فیکٹ ہے، جو ریالٹی ہے، وہ کیا ہے؟ تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں۔ یوحنا کا انجیل بیان اس کا 15 باب۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل
نہیں لا سکتی. اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. میں انگور کا درخت ہوں, تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اس سے جی اگر آپ نے دھیان سے سنا ہو, یہ الفاظ یسوع کے ہیں, یہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں کہ انگور کا کی درخت میں ہوں, میرا باپ باغبان ہے. اور خدا یسوع مسیح نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. انگلش میں بڑا خوبصورت ٹرانسلیشن ہے, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اپارٹ فرام می. مجھ سے الگ ہو کر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس میں پیوست ہونا, abiding in Christ is very very important. میں اچھا لگتا ہے بعض کا پرانی جو باتیں ہیں ان کو دہرانا. بہت سارے لوگ اس بات سے واقف بھی ہیں, لیکن جو نئے آنے والے ہیں ان کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک پنجابی کا لفظ جو ہے وہ استعمال اگرچہ وہ لیچ جو ہوتی ہے, یہ انگلش کا لفظ ہے. چونک جو ہوتی ہے وہ جب چمٹ جاتی ہے تو وہ سک کرتی ہے بلڈ کو, تو چوستی ہے خون کو. ہم چھوٹے تھے تو دیکھا کرتے تھے کہ جو بھینسیں تھیں جب وہ تالاب میں نہاتی تھی تو ان کو جونک جو ہے وہ چمٹ جاتی تھی, اور وہ بلڈ جب وہ چوس لیتی پھر وہ اتر جاتی تھی, خود گر جاتی تھی. تو اچھا, میں نے مالٹا میں دیکھا کہ وہاں پر جو فش ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے. وہ پانی میں لوگ پاؤں رکھتے ہیں اور وہ اس کو کاٹتی ہیں آپ کی جلد کو. وہ خاص فش ہیں اور میڈیکلی اس کو یہ کہا گیا کہ ویری ڈینجرس, کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے. تو وہ جو اگر کسی کے پرابلم ہوتی تھی جلد میں تو وہ مچھلیاں جو تھی اس کو کرتی تھی ٹک ٹک, اس کو کر کے تو وہ جلد کو جو ہے اس کو کھاتی تھی اور وہ باقاعدہ اس کے چارج کرتے تھے. تو میں حیران تھا کہ یہ کیا مطلب دس از ون سارٹ آف دا ٹریٹمنٹ. اور سوری, خیر بڑی بڑی جناب آپ دیکھیں کہ طریقے ہیں. تو ایک پنجابی میں اس کو کہتے ہیں وہ پنچ, اس کو پنچ لگانا, کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو گندا خون ہوتا ہے وہ اس میں سے نکل جاتا ہے. یہ کینسر کا بھی وہ کہتے تھے یہ ایک طرح کا علاج ہے. یعنی مجھے, کیونکہ میں نہ تو ڈاکٹر ہوں نہ حکیم ہوں, لیکن میں نے جو سنا دیکھا میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ جو روحانی طور پر یہ ہے کہ آپ چمٹ جائیں اس کے ساتھ. لیچڑ ہو جانا, یار تو لیچڑ ہی ہو گیا یار, چھڑ دے نہیں. پرسسٹنٹ انگریزی میں زبان میں لفظ ہے نا, کلنگ ود ہم, چمٹ جانا اس کے ساتھ. مقدس میں جو اس کی جو خوبصورت جو ہم دیکھتے ہیں ایگزامپل کہ خدا نے کہا کہ ایک عورت جو کہ جاتی تھی قاضی کے پاس, اس کو بار بار کہتے میرا انصاف کر انصاف کر, اور اس نے اس کے ناک میں دم کیا ہوا تھا. تو کہتا ہے کہ میں اس بیوہ کا جو ہے نا اس عورت کا انصاف جو ہے وہ کر ہی دوں. تو اگر آپ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں وہ بعض کا, جب آپ دیکھیں بچے جو اگر چھوٹے ہوتے ہیں جب, تو وہ جب بازار میں جاتے ہیں تو وہ چمٹ جاتے ہیں ٹانگوں کے ساتھ, نہیں میں نے یہ ٹوائے لینا ہے, میں نے یہ آئس کریم لینی ہے, میں نے یہ سویٹ لینی ہے. تو پیرنٹ جو ہوتے ہیں پھر ان کو لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, یار یہ کیا, یہ تو میرے چمٹ ہی گیا ہے بچہ یہ جو نا, تو پھر اس کو وہ چیز لے کے دینا پڑتی ہے. So we need to enjoy that sort of the relationship with our heavenly father. نہیں مجھے نہیں پتا, میں نے باپ آپ سے یہ چیز لینی ہے نا. ہاں ایک چیز ہے, بعض کا دیکھیں بچے جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں. اسی طرح جب آپ مانگتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے شاید آپ سوچیں کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے, لیکن آپ کا آسمانی باپ جو ہے وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو دینی ہے کہ کون سی نہیں دینی. تو اس لیے اس بات کو بھی دیکھا کریں کہ ڈسرنمنٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اور کیا وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں, خدا ان کو معلوم ہوتا ہے. تو بعض قدم ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی, یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی, خدا نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو تمہیں مل جائے گا, تو یہ چیز مجھے کیوں نہیں مل رہی. لیکن شاید وہ چیز آپ کے لیے اس وقت اچھی نہیں ہوتی, اور خداوند کا ایک اپنی ایک ٹائمنگ ہے اس وقت پر.
لکھا ہے کہ خداوند کبھی ہاتھ جب فروتنی سے رہو تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا. تو ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے, اس وقت کو فالو کیجیے. لیکن یہاں پر میں یہ بات کروں کہ فار دا سیک آف اسپرچل پروگرس, فار دا سیک آف اسپرچل گروتھ, یو نیڈ ٹو کلنگ ود ہم. اس کے ساتھ چمٹ جائیں, جڑ جائیں اس کے ساتھ. اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا میں آپ کو پرسسٹنٹ ہونا چاہیے. آپ کے اندر یہ ایشورنس ہونی چاہیے, یہ یقین دہانی ہونی چاہیے کہ جو کچھ آپ دعا میں مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. اور خدا کا یہ وعدہ ہے, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. تو خدا نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کون سا ہے باپ ہے کہ جو کہ اس کا بچہ جو اس سے جو ہے وہ مچھلی مانگے تو اس سے بچھو دے یا سانپ دے. تو اگر آپ برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ آپ کو روح القدس کیوں نہ دے گا. تو یہ ریالٹی جو ہے, اس حقیقت کو آپ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ آپ کو خداوند کے لہو کی ضرورت ہے. فار دا سیک آف رائٹسنس, فار دا سیک آف جسٹیفیکیشن, فار دا سیک آف ایور لاسٹنگ لائف, آپ کو خداوند کے بلڈ کی ضرورت ہے, اس کے لہو کی ضرورت ہے. اور جب ہم پاکشاہ کے لیے آتے ہیں تو ہم خداوند کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ہیونگ دا اسپرچل نرشمنٹ. وہاں پر ہماری روحانی جو ترقی کے لیے, ہماری خوراک کے لیے ہم خداوند کی پاک میں اس پر آتے ہیں. اور دوسری جو بات میں نے آپ کو شیئر کی وہ ہے ایمان. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اور ایمان کے وسیلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں ابراہیم جو ہے وہ ایمانداروں کا باپ ٹھہرا. اس نے اور کو چھوڑا اور اپنے بھتیجے لوط کے ساتھ, اپنی بیوی سارا کے ساتھ وہ اور سے نکلا, موجودہ دور کا جو عراق ہے, اور خدا ان کے ساتھ اس نے چلنا شروع کیا. تو ایمان کی بہت زیادہ جو تفصیل جو ہے اس کو آپ عبرانیوں کے 11 باب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ایمان کے حوالے سے اس میں آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگوں نے اپنے ایمان کی جو ہے وہ پریکٹس کی, مشق کی. تو ایمان جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور دس اوور فنڈامنٹل ڈیوٹی, یہ ہماری ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو دیکھیں. اور جو ایمان سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ایمان کے سورما ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا, جن میں داؤد ہے اور ابراہیم ہے, موسیٰ ہے, خدا ان کا جو رسول تھے, جو پالوس ہے, یہ تمام لوگ جو ہیں. سب سے بڑی جو خوبصورت ہمیں ایمان کی جو تصویر ملتی ہے وہ ابراہیم کی زندگی ملتی ہے. ایوب کی زندگی میں دیکھیں کہ اس نے خدا پر کیسے ایمان رکھا, مشکلات میں, پریشانیوں میں, تمام طرح کے حالات میں. تو پھر نئے ادامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اس سے جو کوڑی تھے وہ شفا پاتے تھے, مردے جو ہیں وہ زندہ ہوئے, خداوند نے اندھوں کو آنکھیں دی. اب وہ جو اندھا تھا اس کا یہ ایمان تھا جو یرو کے کنارے بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے ایمان سے پکارا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر, اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. تو خداوند نے اس کو شفا دی. وہ عورت جو کہ 12 برس سے خون جاری تھا, تو اپنی جی میں دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے, وہ اپنے لکھا کہ وہ اپنے جی میں, اپنے دل میں یہ کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی. ہم اپنے جی میں کیا کہتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں, جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں تو ہم اپنے دل میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے جی میں, اپنے من میں یہ کہتی تھی کہ میں اگر اس کی پوشاک کا پلہ چھوڑوں گی تو میں شفا پاؤں گی. خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں, اس کو پریکٹس کریں. اور پھر جو تیسری بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ یہ ہے یسوع کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے, یسوع کا یہ دعویٰ ہے. کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یسوع سے جدا ہو کر کچھ کرنے کی کوشش کی؟ اگر آپ ناکام ہو گئے ہیں, اگر آپ کو کامیابی حاصل ہوئی, whether you are running your business, you are studying, you are in any sort of a situation where you tried your best کہ آپ اس میں سکسیسفل ہو جائیں, you want to become successful by your own virtue, by your own efforts, but you failed because Jesus was not involved in that. اگر یسوع اس میں شامل نہیں ہے آپ کے کاروبار میں, آپ کی زندگی میں, تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس سے میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں 35 سال کا ایک بڑا لمبا عرصہ ہے خداوند کے ساتھ چلنے کا. خداوند میری کمزوری میں, میرے مسائل میں, میری مشکلات میں, میرے اپس اینڈ ڈاؤنز میں خداوند ہمیشہ میرے ساتھ رہا. I had that personal experience
of my Savior, Lord Jesus Christ. آپ اپنی زندگی میں کہاں پر آپ فیل ہوئے, کہاں پر ناکام ہوئے, try to recollect your mind. Think about that. کیا آپ نے یسوع کو انوالو کیا اس میں؟ کیا اس سے پوچھا؟ کیا آپ نے یسوع کی بات مانی؟ شاگرد جو تھے وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور کوئی مچھلی نہیں آئی, اور خداوند نے کہا کہ اچھا جال ڈالو. نے کہا خداوند ہم تو رات بھر کوشش کرتے رہے, کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی, لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتے ہیں. خداوند کے کہنے پہ جب انہوں نے جال ڈالا تو وہ اتنی مچھلیاں آ گئی کہ پھر ان سے وہ جال نہیں کھینچا جاتا. تو انہیں دو باقی کشتیوں پہ لوگ تھے, ان کو بلایا کہ آئیے ہماری مدد کیجیے. جب یسوع کچھ کہتا ہے, جب آپ اسے کنسلٹ کرتے ہیں, جب وہ آپ کی کشتی میں آ جاتا ہے, جب وہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے, تو عزیزو آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. آپ روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی خداوند میرے ساتھ ہے. آئیے آج عہد کریں, اس بات کا اعادہ کریں. اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم آنے والے دنوں میں سیکھیں گے, لیکن آج میں صرف یہ 3 پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا: خون, ایمان اور یسوع. ہم آنے والے دنوں میں اور بھی جو روحانی ترقی کے لیے جو خاص باتیں ہیں, چیزیں ہیں, ان کو ریکوائرمنٹ جو ہے ان کو ہم دیکھیں گے. سو پلیز کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. اور یہ جو بریک فاسٹ شو ہے اس کو مس نہ کیجیے. ہر صبح 9 سے لے کر 10 بجے تک آپ ہمارا ساتھ دیں, اس پروگرام کو دیکھیں تاکہ آپ روحانی طور پر بڑھیں اور ترقی کریں اور خداوند آپ کو برکت دے. آئیے آج خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں اور خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, رہنا چاہتی ہوں, اور آپ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ ہی نے یہ فرمایا کہ مجھ سے جدا ہو کر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو آئیے خداوند کا فضل چاہیں, خداوند کی برکت چاہیں, اس کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف ہو. پھر خداوند ہم تیرے بہائے ہوئے لہو کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں, جس میں مخل